अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं मौलाना आदिल इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। कई तारीखें गुजर गईं, इस्तीफ़े नहीं आए, ना हुकूमत के ना ही अपोजिशन के। PDM के दावे झूठे निकले, लेकिन मौलाना अभी तक बज़िद हैं कि इस्तीफ़े देने हैं। मरियम बीबी कहती हैं हिसाब लेने का वक्त आ गया। वैसे तो उन्होंने ये भी बोला था कि अब आर होगा या पार। रही पीपल्स पार्टी तो गिलानी साहब सेनेट में आ गए, अब कोई बुरा नहीं। जलील मानकपुरी ही याद आते हैं, उन्होंने कहा था यहाँ तक उनके वादे झूठ निकले, कसम को भी हुई हाजत कसम की। रही हुकूमत तो मुराद सईद के डॉलर्स नहीं आए, नौकरियां गायब हो गईं, घर पनाहगाहों और लंगर खानों में तब्दील हो गए। NRO की गर्दान जारी है, कड़ा एहतसाब होना था, अब लूटा पैसा मांगा जा रहा है। जी हाँ, ये वही कड़ा एहतसाब है जिसके नाम पर इमरान खान वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे। यहाँ भी ज़फ़र साहबाई के अल्फाज याद आ रहे हैं। झूठ भी सच की तरह बोलना आता है उसे, कोई लुकनत भी कहीं पर नहीं आने देता। शायद इसीलिए अवाम सिर्फ हुकूमत के वादे याद रखे हुए हैं। वैसे भी ये वादे तो ऑन द रिकॉर्ड हैं। जो पसे पर्दा है, जो मनसब जाने पर सामने आएगा, उसके लिए आवाम मुंतज़िर है, क्योंकि महंगाई सब कुछ उगलेगी। पेट्रोल, बिजली, LPG, इनकी आग और झटके सब समझ आएंगे। सुई गैस के निर्ख 97% बढ़ाने की सिफारिश भी हो चुकी। इन हालात में कतील शफाई का कहा बहुत कुछ याद आया। जाने किसके लिए कह गए हैं कि कौन इस देश में देगा हमें इंसाफ की भीख, जिसमें खूंखार दरिंदों की शहनशाही है, जिसमें गले के निगहबां है वो गीदड़ जिनसे कहत व अफलास के भूतों ने अमा चाही है। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तजियों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूं। मेरे साथ दो शख्सियात मौजूद हैं स्टूडियो में, बड़ी हमा जैसे शख्सियात हैं। मेरे साथ पहली शख्सियत जो है शोबा सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ है, तवील अरसा से शोबा से मुंसलिक हैं, हालात हाज़रा पे बड़ी गहरी नज़र है। मेरे साथ मौजूद है सहाफ़ी और तजियाकार अहमद सगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, दूसरी शख्सियत उनका ताल्लुक़ शोबा वकालत से है और हालात हाज़रा पे बड़ी गहरी नज़र है, उनकी भी तजियाकारी में बड़ी महारत हासिल है। मेरे साथ मौजूद हैं तजियाकार अतीकुर रसूल एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मसरूफ़ियत के बावजूद वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की। थैंक्स अ लॉट। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, अखबारात की ज़ीनत बनी, अपोजिशन के हवाले से मरीम नवाज़ का 26 मार्च को नैब के सामने पेश होने का ऐलान। खौफज़दा नहीं, हिसाब लेने का वक्त आ गया। नवाज़ शरीफ ने इस्तीफ़े के बदले पानामा केस के खात्मे की पेशकश को रद्द किया था, ये कहना है मरीम नवाज़ का। पहले मैं आपकी जानब आऊँगा अहमद साहब। अपोजिशन, PDM, इत्तेहाद, फिर पीपल्स पार्टी का अलग होना, इस्तीफ़ों की तारीखें देना ना देना, और फिर इस्तीफ़े देने की बात हो रही है, और खौफज़दा नहीं, हिसाब लेने का वक्त आ गया है। वाकई वो हिसाब का वक्त आ गया है, क्योंकि आर पार का भी आया था। फ़िलहाल तो हिसाब देना है हाँ लेना तो बाद में है। उसकी वजह ये है कि जो इन्होंने खाया है वो अल्टीमेटली इनको देना पड़ेगा। आपको पता है 2013 के बाद शरीफ ख़ानदान के नाम पे 3,568 कनाल, तकरीबन 446 एकड़ ज़मीन बनती जो इनके नाम पे ट्रांसफ़र हुई थी, और मोहतरमा मरियम साहिबा के नाम पे 1480 कनाल ज़मीन जो है वो बाकायदा ट्रांसफ़र हुई है, जिसमें वो मौज़ा सुल्तान के में है, मौज़ा माल, मौज़ा असाल लखवाल में, मौज़ा यादों की, ज़िला लाहौर की वो एरियाज़ हैं जिनमें से मोहतरमा के नाम पे ये वही है जो आपको याद है कहा करती थी मेरे नाम पे कुछ भी नहीं है, एक इंच ज़मीन भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है। बिल्कुल। देखें, इन्होंने इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस मुल्क को लूटा है, और इन्होंने अकेले नहीं लूटा, नून लीग ने नहीं, पीपल्स पार्टी भी शामिल रही है, बाकी भी मौजूदा भी कोई कम नहीं कर रहे। लेकिन ये कि मुसीबत ये है कि हमारे यहाँ जब भी जिसने भी लूटा हो उससे जब हिसाब लेने का वक्त आता है तो वो उल्टा हिसाब मांगना शुरू कर देता है। ये भी जो है अब जैसे जैसे इनके ऊपर शिकंजा इधर से टाइट होता है, ये उधर से जो है वो अपने मामला जो है ये सड़कों पे बढ़ा देते हैं, एजिटेशन बढ़ा देते हैं। आपको याद होगा लास्ट टाइम भी जब नैब ने बुलाया था
تو انہوں نے جو ہے وہ اتنے سارے کارکن لے کے وہاں پہنچ گئی، پھر وہاں پہ پتھراؤ کیا، اور پھر جو وہاں پہ ایک ڈرامہ لگا وہ آپ کے سامنے ہے۔ مطلب کہ مہذب معاشروں کے اندر کیا ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے کرپشن کی ہے، آپ نے پیسہ کھایا ہے، یا آپ کے اوپر الزام ہے، چلے مان لیا کہ الزام ہے، تو پھر آپ جو ہے کم از کم یہ تو دھمکیاں تو نہ دیں نیب کو یا کسی بھی ادارے کو کہ جو ہم آپ کو نمٹ لیں گے، ہم آپ کو دیکھ لیں گے، ہم آپ سے حساب لیں گے، آپ نے الٹا ہمیں بتانا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، اور ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، اور ہم اکیلے نہیں جائیں گے، ہمارے ساتھ کارکن ہوں گے، اور پھر ہم پتہ نہیں وہاں جا کے کیا کچھ کر دیں گے۔ مطلب کہ یہ وتیرے یعنی ہوتے آپ کا ہیں کہ مطلب ہے معذب کہ یہ معاشروں کے ابھی اندر۔ جو حساب لینے کا وقت آیا مریم بی بی کے مطابق وہ ایکچوئل حساب دینے کا وقت ہے، ہاں، اس حساب لیے دینے کا، انہیں حساب اس لینے لیے ان کا کو لگ کہنا رہا ہے پڑ کہ گیا۔ ہم اگر حساب مانگیں گے تو ہو سکتا ہے ہم سے کوئی نہ حساب مانگے۔ یہ اس ملک میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جب بھی کسی سے حساب مانگا جائے کہ ہاں جی آپ نے کیا کیا ہے، ذرا ادھر آئے نا، تو وہ الٹا کہتا ہے مجھے تو تم بعد میں بتانا، پہلے بتاؤ تم نے کیا کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ وہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں پکڑا، فلانے کو بھی پکڑیں۔ پیپلز پارٹی کے اوپر ان کا ہمیشہ سے یہ رہا تھا کہ ایک آپ جو ہے وہ اکراس دا بورڈ کریں احتساب، صرف ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا، پیپلز پارٹی بھی کہتی تھی، پیپلز پارٹی کے بعد انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں صرف آپ وکٹمائز کر رہے ہیں، باقیوں کو بھی پکڑیں، ان کے ساتھ بھی جو ہے ان سے بھی پوچھا جائے۔ یعنی یہ ایک عجیب سا ان کا وہ ہے پاکستان کے اندر، جو ہماری اشرافیہ ہے اور جو ایلیٹ ہے، پولیٹیکل ایلیٹ اسپیشلی، اور جو ایوانوں میں بیٹھی ہوئی ہے، جو پاور پالیٹکس کا حصہ ہے، ان سے جب ہم پوچھا جاتا ہے، یا کوئی بھی ادارہ چاہے وہ اینٹی کرپشن ہے، FIA ہے یا نیب ہے، یا ان سے کوئی بھی جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے جب کوئی پہنچتا ہے تو وہ نہیں دیتے۔ وہ چاہے طلال چودھری کی صورت میں ہو، جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ رات کو نہیں، کیا واقعی وہ نہیں دیتے؟ تو ادارے اور حکومت اور گونج، نعرے، وہ کس کا سلوگن، حصہ ہے؟ کڑا احتساب۔ رانا صاحب مجھے بتائیں، یہ سارے کے سارے ایک ہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی اپنے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں چھیڑ رہے نا، آپ کے سامنے ہے وہاں پہ کیا ہوا ہے، پشاور میں کیا ہے، کس کس کے اوپر کیا کیا کیسز ہیں، آپ کے اسپیکر کے اوپر تھے، ان کو بھی کسی نے کچھ نہیں کیا، ڈیفنس منسٹر اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو بھی کوئی نہیں پوچھ رہا، وہاں کا جو وزیر اعلیٰ اس کے اوپر ہے اس کو بھی کوئی نہیں پوچھ رہا، اور دیر آر سو مینی پیپل کے جن کے اوپر جو ہے وہ معاملات ہے۔ موجودہ گورنمنٹ بھی ان کو ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ یار ہم لوگ تھوڑے سے لوگوں کی نمبر گیم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کو ہلائیں گے چھیڑیں گے تو بعد میں اپنی آگے ذرا بڑھتا ہوں، لیکن میں پہلے ذرا عتیق صاحب سے پوچھ لوں۔ عتیق صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں جی مریم بی بی 26 مارچ کو نیب کے سامنے پیش ہونے کا انہوں نے اعلان کیا، اور ساتھ میں کہتی ہیں کہ خوف زدہ نہیں ہے، وہ حساب لینے کا وقت آ گیا ہے، اور احمد صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ دینے کا وقت آ گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، واقعی حساب دینے کا وقت آیا ہے یا لینے کا وقت آیا ہے، یا دینا نہ پڑے اور لینے کا وقت آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حساب دینے کا وقت تو کافی عرصے سے ان پر آیا ہوا ہے، اور یہ حساب دینے کے لیے عدالتوں کے چکر بھی لگا رہے ہیں، چاہے نیب کی پیشیاں ہوں، چاہے دیگر ان پر جو کیسز ہیں ان کے حوالے سے بات کی جائے۔ جس وقت PMLN اقتدار میں رہی ہے تب سے لے کر آج تک ان پر الزامات لگتے رہے ہیں، اور ابھی بھی ظاہر ہے الزامات ہیں، اور ایون جو کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں وہ سارے معاملات سب کے سامنے۔ لیکن دیکھنے کی چیز رانا صاحب یہ ہے کہ یہ جو حساب دینے اور لینے کی بات ہو رہی ہے، اس میں شفافیت کہاں ہے، ٹرانسپیرنسی کہاں ہے، کہاں پر ایسا ہے کہ ان اکارڈنس ود دا لا جو ہے وہ ادارے مکمل طور پر کام کر رہے ہیں، اور کہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو قانون کو فالو کرنے کی بات کرتے ہیں، کہ جو کہتے ہیں کہ ہم جو قانون ہے اس کو جواب دیں، اور اس کے حوالے سے جو بھی ہم سے جائز طریقے سے پوچھا جائے گا ہم جواب دیں گے۔ دونوں طرف فلاز جو ہے وہ موجود ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک پوری پاکستان کی ہسٹری پڑی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ جہاں پر جب اداروں کے کام کرنے کی بات آتی ہے تو وہ بھی جو اپنی لمٹس ہیں، جو حدود و قیود ہیں، اور جو لا یا رولز ان کو ہدایات کرتے ہیں جاری، اس سے وہ باہر نکل جاتے ہیں سم ٹائمز۔ اور اسی طرح جن پر قوانین بنائے جاتے ہیں یا جنہوں نے قانون کو جواب دہ ہونا ہوتا ہے، وہ بھی پھر اس چیز کو جو ہے وہ کیش کرواتے ہیں، اور وہ بھی اپنی لمٹ سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ کہ مریم صاحبہ جو ان پر الزامات ہیں ان کو لے کے ان کے پاس جو لا میں پرووائڈڈ ہے ایویڈنس کے طریقہ کار یا جو بھی سارا کچھ، اس کو فالو کریں اور اپنے آپ کو وہاں سے شفافیت کے ذریعے باہر یہ تو چاہیے، یہ تو حکومت بھی کہتی ہے، یہ تو وہ خود بھی کہتے ہیں، یہ تو ہم بھی چاہتے ہیں، ہر شخص کی خواہش بھی ہوگی، اور جس نے واقعی کچھ کیا ہے اس کو بھگتنا چاہیے۔ لیکن کتنا یقین ہے آپ کو، 3 سال گزر چکے اور صاف اور شفاف PTI کا دور ہے۔ اس دورانیے میں 3 سال کا تقریباً لگ بھگ جو دورانیہ ہے، اس میں کڑا احتساب تو پہلی تقریر کا حصہ، پہلی تقریر کا آغاز کڑے احتساب سے ہوا تھا، مبارکیں اور شکریہ کرنے کے بعد۔ تو آپ کو لگتا ہے واقعی وہ کڑا احتساب کہیں نہ کہیں ان 5 سالوں میں ہو سکتا ہے؟ کہیں بھی نہیں، نہ ہوا اور نہ مجھے اس کی امید نظر آتی ہے۔ میں پہلے بھی بات کر رہا تھا، یہ صرف اپوزیشن کا احتساب نہیں ہے، حکومت کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی بات ہونی چاہیے۔
جب انصاف جو ہے وہ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ اندھا ہے، اس کو اس طرح سے نظر نہیں آتا کہ کون حکومت میں ہے، کون اقتدار میں ہے اور کون جو ہے وہ اپوزیشن میں ہے۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھنا کہ کون زیر عتاب ہے اور کون اس وقت جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھا ہوا۔ تو دونوں طرف سے احتساب ہونا چاہیے۔ جب یہ صرف ایک سمت میں چل پڑتا ہے، یعنی کہ اترائی کی طرف جاتا ہے اور زیادہ زور و شور سے جاتا ہے، تو تب یہ ہو نہیں پاتا۔ صحیح، چلیں میں ذرا آگے بڑھتا ہوں۔ احمد صاحب، ایک تو ہے کہ آپ نے حساب دینا ہے، آپ کا احتساب چل رہا ہے، اوپر سے کچھ ایسی بھی صورتحال ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو پی ڈی ایم میں سرپرستی کر رہے ہیں، اتحاد ہے اپوزیشن کا، اور اب دو بڑی جماعتیں جے یو آئی فے اور نون لیگ ہے، اب نون لیگ کی قیادت ہے مریم بی بی، انہوں نے حساب دینے جانا ہے، تو ان کی پیشی پر لاکھوں پی ڈی ایم کارکنان بھی ہمراہ جائیں گے، یہ کہتے ہیں فضل الرحمان صاحب، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن کا اتحاد برقرار ہے، استعفیٰ پالیسی پر سب متفق ہیں، بس پیپلز پارٹی کے فیصلے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اور پیپلز پارٹی تو واضح طور پہ اپنے معاملات تو بتا چکی نا، زرداری صاحب نے جو خطاب کیا اور جو باتیں باہر آ گئیں وہ منظر عام پہ ہیں، لیکن یہ ساری تحریک اپنی جگہ پہ، اس کے اثرات اپنی جگہ پہ، یہ حساب کے وقت یا احتساب کے وقت سارے کارکنان ہمراہ جائیں گے، اس کی وجہ بلیک میلنگ ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اگر ہم سے پوچھیں گے تو ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور کیا اور بتا کون رہا ہے؟ مولانا صاحب۔ دیکھیں مولانا صاحب کو بڑی عزت کرتے ہیں، مولانا صاحب جو ہیں ان کا پولیٹیکل آدمی ہے، از مور پولیٹیکل دین ریلیجیس، اور ان کا سیاست کے اندر اور ادروائز بھی ان کا ایک بڑا نام ہے، سب لوگ سمجھتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو وہ سمجھتے ہیں، معاملات کو سمجھتے ہیں، اور بڑے جہاندیدہ آدمی ہیں۔ لیکن ان کے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ دیکھیں کہ مولانا اگر کہے کہ جی لاکھوں کارکن ہمراہ جائیں گے، اور وہ جو ہے وہ لاکھوں کارکن بتانے کا مقصد کیا؟ اب لاکھوں کارکن تو آپ جلسوں میں نہیں اکٹھے کر سکے، تو لاکھوں کارکن جو ہے وہ آپ مریم کے نواز کے ساتھ کہاں سے بھیج دیں گے آپ؟ کیا وہ آپ کے بہتر ہے باقی آپ لانگ مارچ شروع کر لیں۔ ٹھیک ہے، بہتر تو یہ ہے کہ آپ نے 26 کو لانگ مارچ کرنا ہے، انہوں نے 26 کو ادھر بلا لیا، انہوں نے کہا پہلے ادھر آؤ نا جی، ادھر آ کے صاحب دو۔ تو وہ شاید واقعی لانگ مارچ کا سلسلہ وہ اس کی ریہرسل ہوتی ہو، یا انہوں نے بتانا ہو کہ کرنا تو جانا تو ہم نے ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے چور و چکے ہیں، انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہوا ہے، اس ملک کا پیسہ ان کی جیبوں سے ہو کے، ان کے پیٹ کے اندر سے ہو کے، اور پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا ہوا ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس ملک کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا ہے، وہ کھلواڑ جو انہوں نے کر رکھے ہیں۔ میں اگر ایک جملہ استعمال کروں، جس طرح آپ نے چور و چکے کہہ دیا، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن پھر بھی آپ کیونکہ جانتے ہیں، صحافی ہیں، اندر کی خبریں جانتے ہیں، جتنی تفصیل سے آپ نے بتایا کہ کتنی زمینیں جس کے نام ہیں، لیکن اگر اتنا یقین آپ کو ہے چور و چکے ہیں، تو ابھی تک کیوں نہیں کوئی بھی نتیجہ سامنے آیا؟ آنیاں جانیاں ہم نے بھی دیکھ لیں، کبھی کارکن جاتے بھی ہیں، کبھی نہیں بھی جاتے، بلایا جاتا ہے 2 گھنٹے 4 گھنٹے، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کیوں نہیں کچھ ہو رہا؟ رانا صاحب بات یہ ہے کہ جنہوں نے ڈالنا ہے ہاتھ، وہ خود جو ہے وہ لرز رہے ہیں، وہ خود کانپ رہے ہیں، ان کے اپنے پاؤں مضبوط نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی آپ نے دیکھ لیا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، انہوں نے مل کے جو ہے ان کے ساتھ کیا ان کا تماشا بنایا ہے ان کا، اور وہ خود بھی تماشا بنتے ہیں اپنا۔ ایک کمزور، ایک ویک حکومت جو ہوگی وہ کبھی بھی جو ہے وہ ان لوگوں پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتی، اسپیشلی اس صورت میں کہ جب ان کے ساتھ جو لیفٹ رائٹ جو لوگ کھڑے ہیں، کسی کے اوپر جو ہے وہ الزام ہے کہ اس نے آٹے کے اندر پیسہ کمایا ہے، کسی کے اوپر الزام ہے اس نے چینی میں پیسہ کمایا ہے، کسی کے اوپر الزام ہے حکومتی اراکین کی بات، میں حکومتی اراکین کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر خود یہ جو الزامات کا جو ہے وہ بھگت رہے ہیں، ان کے بہت سارے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ نیب کے کیسز ہیں، نیب بھی جو ہے ان کو بلا رہا ہے، نیب خود نے تھوڑی سی انہوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ بلائیں گے یا یہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے یا اس طرح سے ہاتھ ڈالیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہاتھ ڈال پائیں گے اس طرح سے جس طرح سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ 714 بلین ریکور کیے ہیں نیب نے، اور یہ بڑی اماؤنٹ ہے کچھ عرصے کے اندر جو ہے، بڑی اماؤنٹ تو وہ بھی ہے جو گئی ہے، یو کے گئی ہے، اور وہ تو دیکھیں جواب تو دینا پڑ جائے گا، اس میں تو شک نہیں ہے، حالات اور وقت آپ کو جواب پہ مجبور کر دیں گے۔ جواب ان کو دینا پڑے گا، نہ صرف جواب دینا پڑے گا، لیکن بات یہ ہے کہ جواب لینے والے بھی تو ان میں تو وہ بھی تو مضبوط ہونا، ان کے پیر بھی تو مضبوط ہونا۔ یہ تو ادارہ جانے نا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ادارے کی تعریف دنیا نے کی ہے، رانا اس میں کوئی شک نہیں۔ جو نیب ہے آپ کا اور جو موجودہ نیب کے جو چیئرمین ہیں، ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ بڑے صاف شفاف ہیں، ٹھیک ہے، معاملات باقی سارے،
لیکن اس کے باوجود بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے برعکس بھی ہیں۔ ہم نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، ہم نے وہ بہت کچھ ایسی چیزیں بھی یعنی اسی دور میں دیکھی اسی دور میں اسی دور میں دیکھی ہیں، حالیہ حکومت میں دیکھی ہیں۔ ایگزیکٹلی سو وہ جو کنٹروورسیز ہیں جو ان کے بارے میں ہیں یا جو ان کے اوپر جو الزامات جو سوالیہ نشان موجود ہے وہ بہرحال اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اور ان کو جو ہے ہم وہ نہیں کر سکتے، ڈینائی نہیں کر سکتے۔ لیکن میں بتاؤں میں بڑا ہوپ فل ہوں، مجھے لگتا ہے میں بہت خوش ہوں اگر آپ ہوپ فل ہیں، میں جانتا ہوں آپ سپورٹر بھی رہے، پھر آپ نے کھل کے تنقید بھی کی، اور اب بھی آپ کو امید، یعنی امید کا دامن نہیں امید مجھے حکومت سے نہیں ہے، حکومت سے نہیں ہے، امید مجھے اداروں سے ہے۔ پاکستان کے ادارے جو ہے وہ بہرحال کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور جو وہ پرفارم کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 128 نیب عدالتیں جو ہے وہ مزید بننی چاہیے، کیوں نہیں بنی یہ نیب سے پوچھا جانا چاہیے، سپریم کورٹ ہی پوچھے، سپریم کورٹ نے کہا تھا، ان کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا، انہوں نے باقاعدہ سجیسٹ کیا تھا، آج تک نہیں ہوا۔ لیکن جو نیب نے جو کام کیے ہیں، جن لوگوں پہ ہاتھ ڈالا تھا، وہ آپ دیکھیں نا کہ عبد القادر جو توکل تھے، اور ان سے 613 ملین انہوں نے وہ کیے، یہ بڑی اماؤنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اشتیاق حسین میسرز اور دیگر سے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ 200 ملین، پاکستان میڈیکل کوآپریٹو سوسائٹی سے جو ہے، میں آپ کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، وہ روپیہ کہاں سے آیا کہاں گیا کسی کو غرض نہیں ہے، جن کے نام لے کے بولا تھا نا ان کا پیسہ لینا ہے، جو منہ پہ مارنا تھا وہ نہ مارا گیا نہ لایا گیا، اور فائنلی وزیر اعظم نے ایک کنڈیشن دے دی، میں استعفیٰ دے دوں گا، وہ پیسہ دے دو۔ یعنی حیرت کی بات ہے ایک چیز، اور سیکنڈ اسی طرح معاشی اشاریے بھی آتے ہیں، آپ تو بہت گہرا جانتے ہیں، اعداد و شمار آتے ہیں، ان سے عام آدمی کو تھوڑی غرض ہوگی، اب لسٹ جتنی مرضی فہرست بنا دیں، لیکن جو آپ نے کہا ہے اس پہ تو آپ کو پورا اترنا ہے۔ رانا صاحب اس ملک کے اندر عام آدمی اور غریب آدمی کی تو آپ بات ہی نہ کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ عام آدمی غریب آدمی کے اوپر جس نے وہ جو کہتے تھے نا آئے گا عمران اور ایک تبدیلی آئے گی اور پھر نیا بنے گا پاکستان، اور ایک ہم گانا سنا کرتے تھے اور سر دھنا کرتے تھے، وہ آپ نے دیکھ لیا نیا پاکستان کیا بنا ہے، آئے گی کیا تبدیلی آ نہیں رہی ہے، آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تبدیلی کس طرح کی ہے، ابھی آگے گیس کے ساتھ کیا ہوگا، ابھی میں اس کی طرف چلتا ہوں، میں اس کی طرف چلتا ہوں، غریب آدمی کی تو بات ہی نہ کریں، غریب آدمی وہ کہتے ہیں جو بھی آتا ہے نا وہ کہتا ہے ہم غربت ختم کر دیں گے، ہم غریب کو ایک غریب نہیں چھوڑیں گے، اور یہ ٹھیک کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم نے ایک غریب بھی نہیں چھوڑنا، یہ سب غریبوں کو مار دیں گے، میں آپ کو بتاؤں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ پرانے غریب مر جائیں اور مزید غربت میں اضافہ ہو جائے۔ ہاں آپ اشاریہ دیکھیں، آپ اشاریوں کی بات کر رہے اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ وہ غریب سوچنا شروع کر دیں کچھ۔ غریبوں نے کیا سوچنا ہے، غریبوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے، غریب جو ہے وہ تو خود اپنے کہیں نہ معاملات سے کہیں نکلنے استعمال کے لیے، ہوتے ہیں۔ اور دوسری رانا صاحب بات یہ ہے کہ آپ جس غریب کی بات کرتے ہیں وہ بھی کم نہیں ہے ویسے، ذرا یہ ابھی آ رہا ہے نا، یہ آگے ہمارا روزے آ رہے ہیں نا، تو آپ دیکھ لیجئے گا وہ غریب جو وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، جو ٹھیلا لگا کے اس کے پاس اور کچھ نہیں تو اس نے کیلوں کا ریٹ ہی بڑھا دینا ہے، اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے تو وہ جو سموسے بیچ رہا ہوگا، یہ بتائیں کہ جس کا سورس آف انکم نہیں ہے، غربت ہے تو وہ کچھ تو کرے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں نا، چلے میں اس کی طرف آؤں گا، غربت کی طرف آؤں گا، میں غربت کی طرف آؤں گا۔ من حاصل قوم کرپٹ ہو چکے ہیں۔ صحیح۔ عتیق صاحب معاملہ یہ ہے کہ حساب دینے جانا ہے، 7 کارکن جائیں گے لاکھوں، اتحاد میں سے آوازیں اٹھتی ہیں، وہ جو سرپرست ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لے کے جائیں گے، اب کیسے دیکھ رہے ہیں اس اتحاد کو، جو اتحاد عوام کو لے کے جائے گا نیب کی پیشی کے لیے، مریم بی بی کے لیے؟ میں اس کے سخت خلاف ہوں، اور میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھی بات ہوگی۔ آپ دیکھیں اس وقت اپوزیشن کو یہ مسئلہ ہے کہ انہیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے۔ صحیح۔ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کرپشن کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لانا ہے، بالکل، اور لانا کیسے ہے؟ قوانین کے ذریعے، اداروں کے ذریعے۔ بالکل۔ اداروں کی حالت یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن صحیح کام کرتا ہے تو اس پر اعتراض آ جاتے ہیں، بالکل، اور اگر نیب جو ہے وہ صحیح کام کرتا ہے تو اپوزیشن کی طرف سے اعتراض آ جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو ادارے جو ہے وہ درمیان میں پس رہے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ بہتر طریقے سے چلے اور صحیح معنوں میں انصاف ہو یا قوانین کے مطابق کام ہو، تو آپ نے اداروں کو آزاد کرنا ہے، ان کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے جس حد تک انہیں قانون اجازت دیتا ہے۔ نہیں ہے کیونکہ وزیر اعظم نے برملا کئی بار یہ بولا ہے، دیکھیں نا، اور میں تو کسی حد تک یہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنا شاید اداروں پہ ہم قدغن نہ لگا سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس اختیار ہے، نہ یہ بنتا ہے۔ اصولاً تو یہ ہے کہ یہ جو سارے کتھے چٹھے ہیں کہ اب نئے، دیکھیں نا، یہ وہ بھی سچے تو ہیں، پرانے سے چل رہے تھے۔ یہ دیکھیں نا، ایک عرصے دراز سے یہی بات چل رہی ہے۔ 22 سال تحریک انصاف کی جو موومنٹ تھی، انہوں نے جس کا نعرہ لگایا 22 سال میں، الٹیمیٹلی جب وہ آئے
تو ابھی سب کے سامنے ہے، ہر ایک چیز بالکل کلیئر ہے، ڈسکا میں جو کچھ ہوا، ادروائز جو کچھ ہوا، پھر الیکشن کمیشن جب آزاد الیکشن کے لیے کوشش کرتا ہے تو پھر وہیں سے وزیر اعظم ہاؤس سے ان پر الزامات لگتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب اگر ایک ضمنی الیکشن ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ پریزائڈنگ آفیسر اٹھا لیے غائب ہو جاتے ہیں. سینٹ کے اندر کیا ہوا، سینٹ کے اندر کیا ہوا، سینٹ تو چلو کرپشن ہے نا، اس پہ تو بعد میں آئیں گے کڑے احتساب یا کرپشن کے معاملات، لیکن الیکشن تو وہ چیز ہے کہ پورے ملک میں نہیں ابھی ہوا، ایک دو حلقے میں تھا اور وہاں پہ یہ صورتحال سامنے آ گئی. اس کے بعد الزامات جو لگے، میں بیسیکلی بات وہ کر رہا ہوں اداروں کی جن پہ آپ جن کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ 100% اپنا کام بہترین طریقے سے کریں گے، اور جب وہ اپنی جو فائنل ہمیں ریزلٹس دیں گے تو ہم کہیں گے کہ واقعی یہ انصاف اور قانون کے مطابق جو ہے وہ کام ہوا ہے. نہیں، اگر آپ کی نظر میں ایسا ہے بھی تو ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں لوگ، ہماری پولیٹیکل میں سمجھتا ہوں کہ جو ایلیٹ ہے یا لیڈرشپ ہے وہ ذمہ دار ہے. اگر ایک طرف مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نیب کے اوپر اتنے عوام کو لے کے جائیں گے، لوگوں کو لے کے جائیں گے، اور وہاں پر جو تماشا لگے گا اس کو دنیا دیکھے گی، تو کیا وہاں پر ہمارے اداروں کی آزادی پر قدغن نہیں لگے گی؟ دنیا کیسے دیکھے گی اس کو کہ یہ عوام کے ذریعے نیب کے ادارے کو پریشرائز کر رہے ہیں؟ یہ ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک برا امیج جائے گا. اور اسی طرح حکومت کا جو بیانیہ ہے اس کو تقویت ملے گی. چاہیے یہ کہ یہ دونوں لوگ بیٹھیں، ہماری اپوزیشن بھی بیٹھے، حکومت بھی بیٹھے، ان کے پاس وقت ہے. ابھی جو ہاؤس اینڈ آرڈر کرنے کی جو بات ہو رہی ہے، ہمارے اندر کی جو ملک کی صورتحال ہے، ہمیں بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے، ہمیں اندرونی چیلنجز کا سامنا ہے، نئے بلاکس بن رہے ہیں، انڈیا کہاں سے کہاں چلا گیا اکانومی کو لے کے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ نیب پہ کبھی ہم آپ کے اس جملے پہ ایک جملہ ہے وہ میں ابھی نہیں بولوں گا، وہ بھی اخبارات کا حصہ ہے، ہیڈ لائنز کا حصہ ہے، وہ میں آگے بولوں گا، لیکن میں ذرا احمد صاحب سے پوچھ لوں کہ احمد صاحب حکومتی اراکین کا یعنی ترجمانوں کی بھی تو باتیں ہوں گی نا، ان کا رد عمل تو آئے گا. اور شبلی فراز صاحب ترجمان ہے حکومت کے، اور وہ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ فضل الرحمان کے بیان کو انہوں نے غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے مریم نواز کی پیشی کے حوالے سے. ساتھ میں انہوں نے ایک جملہ بولا، کرپٹ عناصر لوٹی دولت بچانا چاہتے ہیں تو پلی بارگین کر لیں. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی. پہلی بات تو یہ کہ وہ پلی بارگین کر لیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ مان گئے ہیں، یا تو آپ نے منوا لیا ہے، کوئی ڈاکومنٹ آپ نے پیش کیا، اب زبانی کلامی یہ باتیں کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پلی بارگین کا آپ واضح بول دیتے ہیں. کیا واقعی ایسا ہے کہ وہ مان گئے ہیں اور پلی بارگین کر لیں؟ وہ کبھی بھی نہیں کریں گے، کرنا ہو تو بہت پہلے کر لیتے. نہیں کرنا تو اس صورت میں ہے کیا وہ مان گئے ہیں؟ عرصے سے کہہ رہے ہیں، یہ بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جو کھایا ہے وہ دے دیں، ہم ان کو چھوڑ دیں گے. نہیں، یہ تو حکومت بار بار کہتی ہے، حکومت بار بار کہتی ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، خان صاحب نے اپنے منہ سے نکالا ہے. حکومت وہ پروف کیوں نہیں دیتی کہ واقعی یہ کھا گئے؟ اور رانا صاحب مجھے بتائیں پلی بارگین کیا ہے؟ پھر این آر او ہو گیا نا. اگر چلو یہ تو آپ کا واقعی دوسرا موقف ہے کہ پھر تو این آر او ہو گیا نا، این آر او ہو گیا نا. اگر وہ پلی بارگین ہو جاتی ہے تو پھر تو این آر او. اور یہ تو شروع سے یعنی اگر پلی بارگین بھی ہے تو وہ بھی این آر او ہے. تو پہلی میرا تو مدعا یہ ہے کہ وہ پلی بارگین بھی اس صورت میں کریں گے کہ اگر مان گئے ہیں. اگر وہ مان گئے ہیں تو ٹھیک ہے، ثابت کریں، وہ آنیاں جانیاں کیوں ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ خان صاحب نے جو باتیں کرتے رہتے نا، وہ ان کے آگے آ کے کھڑی ہو گئی ہیں. وہ کیا کریں؟ نہ وہ اس کو اگل سکتے ہیں، نہ اس کو تھوک سکتے ہیں، نہ اس کو پی سکتے ہیں، نہ اس کو کچھ اور کر سکتے ہیں. کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، مجھے بتائیں، ان کا سارا بیانیہ جو ہے وہ احتساب کے اوپر تھا نا، کہ ہم آئیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، ڈھمکا کر دیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو ہے انہوں نے باتیں کر رکھی تھی. وہ ساری باتیں جو ہے اب ان کے آگے آگے کھڑی ہو گئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے نکل کچھ رہا نہیں، نہ یہ پلی بارگین کی طرف آتے ہیں، نہ یہ اٹھا کے ان کو اندر ڈال سکتے ہیں. اس لیے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ کے سر ہے، وہ آپ کو جینے نہیں دے رہی، آپ کو بیٹھنے نہیں دے رہی. اب آپ کے لوکلی جو ہے آپ کے اتنے اوپر پریشرز آ گئے ہیں انٹرنیشنلی. اور جو ابھی جو آپ دیکھیں کہ جو امریکہ کے اندر جو رجیم چینج ہوئی ہے، اور جو نئی رجیم آئی ہے، ان کی طرف سے کوئی آپ کو ٹھنڈی ہوائیں نہیں آ رہی، اور وہ جو ان کی طرف سے جو گرم سرد ہوائیں آ رہی ہیں وہ کوئی اچھی ہوائیں نہیں ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کبھی بھی نہیں آئی؟ کبھی بھی نہیں آئی. نہیں کبھی اگر ٹرمپ آ جاتا تو پھر شاید ان کو جو ہے وہ ٹھنڈی ہوائیں آتی رہتی. وہ بھی ان کے آپ پہ آتی نا، ان کے بذام سوچ کے تابع آتی نا، وہاں سے ٹھنڈی نہیں آتی، وہ انہیں ٹھنڈی محسوس ہوتی. نہیں ٹھنڈی اس لیے کہ ان کا جو بیانیہ تھا، ان کے بیانیے کو تقویت ملتی اور یہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالے رکھتے. اب ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، اس لیے کہ ان کا جو لابنگ ہے ان کی زیادہ مضبوط ہے ایز کمپیئر ٹو جو پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس کی نسبت. اس گورنمنٹ کے اندر جو ہے جو امریکن گورنمنٹ ہے اس کے اندر ان کے لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا ان کی جو ہے لابنگ وہاں پہ کام کر رہی ہے. کس کے ذریعے کر رہی ہے، کون کر رہا ہے، یہ آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا، ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ ان کی جو ہے ہاتھ بہت لمبے ہیں، ان کو آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. رانا صاحب، اس ملک کے اندر غریب اور امیر کے لیے قانون ایک نہیں دو ہیں. یہ جو خان صاحب کہا کرتے تھے نا، ایک نہیں دو نہیں ایک ملک بنے گا، دو نہیں ایک پاکستان ہوگا، دو نہیں ایک قانون ہوگا، وہ آج بھی موجود ہے.
اور اس کو یہ ختم نہیں کر سکے اور نہ کر سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ غریب آدمی کے لیے جو ہے, مجھے بتائیے غریب آدمی تو آلو اگر اٹھا لے کسی کی دکان سے, اس کو جو ہے نا 6 سال قید ہو جاتی ہے. اس کو اٹھا کے جو ہے وہ آپ ذرا سی گندم کہیں سے چوری کر لیں, کوئی چیز ایسی اٹھا کے آپ لے جائیں, آپ کو چھوڑتے نہیں ہے وہ. آپ دیکھیں غریبوں کا کیا حال وہاں پہ کیا. کچھ دن پہلے ایک غریب بچے کو مار دیا کہ اس نے ایک بیٹری اٹھائی ہے ایک دکان سے, اور اس دکاندار نے لوگوں کے ساتھ مل کے اس کو چھوڑا نہیں, اور اس کو باقاعدہ اس کو کل کر دیا. احمد صاحب اگر مجھے اجازت دیں تو میں کچھ ہے اور چیزیں بتاؤں کہ صرف قانونی 2 نہیں ہیں, تعلیم کا نظام ہر 2 چیز ہیں, 2 ہے, صحت کا نظام 2 ہیں, بالکل معیشت ایون مطلب غریب کا تو بچہ کسی بھی صورت نہیں پل سکتا اس حوالے سے جس طرح یہ بڑے بڑے لوگوں کی حال حالات پر نہیں. 50 لاکھ گھر بنانے اللہ کے حکم سے ایک بھی انہوں نے غریب کو نہیں دینا, یہ سارے امیر لے جائیں گے. پھر وہ والی کلاس لے جائے گی جس کلاس کے پاس پہلے بہت کچھ ہے. غریب آدمی کے پاس تو وہ دینے کے لیے بھائی آپ نے جو پیسے رکھے مجھے بتائیں غریب آدمی کیسے دے گا. اگر آپ 3 لاکھ روپیہ بھی غریب سے مانگیں گے, غریب کے پاس 3 لاکھ بھی نہیں ہے گھر دینے کے لیے, گھر کے لیے, اور آپ نے تو 30 لاکھ اس کی اماؤنٹ رکھی ہوئی ہے گھروں کے اندر. 30 لاکھ روپیہ انہوں نے اماؤنٹ رکھی ہوئی ہے, تو 30 لاکھ روپیہ اگر غریب کے پاس ہوگا تو اس نے لعنت بھیجنی تمہاری طرف آنا ہے. وہ خود کچھ نہ کچھ کر لے گا وہاں پہ, وہ کاروبار کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہے, اور تم 30 لاکھ روپے ان سے مانگ رہے ہو. یہ کس قسم کی ریاست ہے اور کس قسم کی حکومت ہے اور کس قسم کا پاکستان ہے جو پاکستان غریب کے لیے جو ہے غریب کو مارے جا رہا ہے, غریب کے اوپر آپ وزن لادے جا رہے ہیں. کبھی آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ مہنگائی جو ہے وہ کر دی ہے, کبھی آپ نے اس کو جو ہے وہ ٹیکسوں کے نیچے دبا دیا ہے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, آپ نے پلی بارگین کو جو ڈیفائن کیا ہے نا, پلی بارگین کو کہ واقعی اس کا مطلب NRO ہے. میں بتاؤں یہ پلی بارگین غریب کرتا نا تو کبھی پلی بارگین نہ ہوتا, یہ نیب اس کو اٹھا کے اندر کر دیتا, مار دیتا, جان لے لیتا اس کی. نہیں تو اتنی پیشیاں نہیں ہونی تھی, اس طرح تو کوئی صورتحال ہی نہیں بنتی. عتیق صاحب آپ کیا کہیں گے, شبلی فراز کہتے ہیں اس کا پورا ٹبر اٹھا کے لے جانا تھا انہوں نے, اور پورے ٹبر کو اس کا جو ہے نا انہوں نے اٹھا کے اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہونا تھا, ٹبر پورا جواب دہ ہوتا. یہاں پہ تو ایک ایک شخص جس کے بارے میں کیس چلتا ہے وہ جواب دے. اس کا گھر بھیج دینا تھا, اس کے بچے بھیج دینے تھے, پیسے انہوں نے ریسیو کر لینے تھے. یہ تو امیر آدمی ہے, اس کو جو ہے وہ نہیں کرتے اور کہہ دیتے پلی بارگین کر لیں جی, پیسے دے دیں ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. یہ امیر کا ملک ہے, غریب کا ملک نہیں ہے. کہیں نہ کہیں تحریک انصاف نظر آتی ہو. مجھے تحریک انصاف باتوں میں نظر آتی. چلے تحریک چھوڑ دیں, انصاف تو نظر ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں. رانا صاحب جی عتیق صاحب صورتحال دیکھیں ہے کیا. اب جو شبلی فراز صاحب نے کہا ہے, یا جو عمران خان صاحب کی یا پرائم منسٹر کی طرف سے جو بات کی جا رہی ہے کہ ہم بیٹھیں, ڈائلاگ کریں اور ریفارمز کی طرف جائیں, اب آپ کو اشارے ملنا شروع ہو گئے ہیں. 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا, مرضی دے لیں. اب پہلی تقریر کوئی نہیں بھولے گا, ایوان کی پہلی تقریر کوئی نہیں بھولے گا. اب واپسی ہے. اب الٹیمیٹلی عوام کی طرف جانا ہے. میں جیسے کہتا ہوں کہ یہ اکاؤنٹیبل ہیں, انہوں نے جواب دہ ہونا ہے. اب وہ صورتحال گزر گئی, 2.5 سال گزر گئے, اب آہستہ آہستہ واپسی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. جو ہر گزرتا دن ہے وہ انہیں یاد دلاتا ہے کہ انہوں نے الٹیمیٹلی جب 5 سال کے بعد الیکشن میں جانا ہے. 126 دن کا دھرنا آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے یہیں پہ گزارا ہے, میں نے وہ دیکھا ہے پورا, لیکن میں اس کو اہمیت نہیں دیتا. لیکن ایوان میں اقتدار آ گیا تھا آپ کے پاس, پہلی تقریر آپ نے کی تھی, اس میں یہ سب کچھ آپ نے بولا تھا, سارے نظام بولے تھے جو آپ نے سیدھے کرنے. سر غریب لیکن یہ ترجمان کہتے ہیں پلی بارگین کر لیں, اور میں بڑا مجھے اچھا بھی لگا ہے, لیکن میں کچھ کہہ نہیں اس پہ سکتا. لیکن احمد صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ پلی بارگین بھی اگر کر لیں کی کہہ رہے ہیں آپ, تو وہ NRO نہیں ہے. سر آپ نے دیکھنا ہے نا پلی بارگین کرنے کے بعد صورتحال کیا ہوگی. آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے ان کو جو ہے وہ جیل میں ڈالنا تھا کہ جنہوں نے عوام کا پیسہ لوٹا ہے, آپ نے ان کو سزا دینی تھی. آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا تھا کہ جس سے ایک دن کا سورج غروب ہو, اگلے دن یہ پھر سے انجوائے کر رہے ہوں, جو کچھ انہوں نے لوٹا ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. آپ نے جو وعدے کیے تھے, جو نعرے کیے تھے, یا جو عوام کو آپ نے جوش جلایا تھا, جس کے ذریعے عوام کو آپ نے اپنی طرف اٹریکٹ کیا تھا, ایسا تو کچھ نہیں کرنے جا رہے. آپ NRO نہیں دوں گا کا مطلب کیا آپ تو قانون جانتے ہیں. مجھے لفظ یہ بتا دیں, پلی بارگین تو اسی صورت میں ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی شخص مان لیتا ہے اپنا وہ جرم یا الزام جو اس پہ لگا ہے, دیکھیں نا ملزم جب مجرم میں کنورٹ ہوتے ہیں, ایسا ہی ہے. دیکھیں آپ صورتحال کیا ہے, وہ کیا مانا تسلیم کرتے ہیں, وہ اپنے حق حلال کا جو جائز کمایا ہوا پیسہ تو کبھی ان کو نہیں دیں گے کہ یہ میرا جائز پیسہ ہے, لیکن چونکہ آپ نے مجھ پر الزام لگایا لہٰذا میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے اس میں سے کچھ حرام بھی اکٹھا کیا ہوا تھا, وہ میں آپ کو دے رہا ہوں. میرا تو سوال صرف اتنا ہے کہ یہ شبلی صاحب جو جملہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ پلی بارگین کر لیں, کیا وہ مان گئے ہیں؟ شبلی صاحب کیوں کہہ دیتے ہیں؟ کہیں ادارے سے آ گئی ہے یہ بات, کہیں پہ واضح کی گئی ہے یہ بات, کیسے ہے وہ عوام کو آپ بول دیتے ہیں, تو کیا آپ نے واقعی انہیں منوا لیا؟ دیکھیں اگر منوا لیا ہوتا تو پھر یہ 26 مارچ کا معاملہ کچھ اور ہوتا. اگر انہوں نے تسلیم کر لیا ہوتا تو وہ اتنی عوام کے جمع غفیر کو نہ لے کر آتے. پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنے کارکنان کو یا اپنی تمام جماعتوں کے لوگوں کو لے کر نیب کی طرف نہ جاتی. یہ معاملہ کچھ اور ہے. اب حکومت کی طرف سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ نرمی کا معاملہ میں نظر آ رہا ہے
جس کی ہاں جی بالکل آپ دیکھیں یہ جو ریفارمز کی آپ کے بیٹھیں ڈائلاگ کریں اور ہمارے ساتھ آپ جو ہے وہ پلی بارگین کر لیں. ہم وہ دیکھیں نا دوسری طرف آپ بالکل درست انہوں نے فرمایا کہ این آر او کی طرف جا رہی ہے صورت حال. بہرحال میں تو ضرور یاد رکھوں گا وہ پہلی تقریر, وہ جب نرمی نظر آئے گی تو میں اس کا حوالہ ضرور دوں گا. مجھے اس میں بڑے نظام یاد ہیں. میں غریب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. میں چونکہ میں نے کورٹس میں الحمدللہ روز کا میرا کام ہے, میں کیسز میں پیش, میں نے غریبوں کو بھی دیکھا ہے, میں نے امیروں کو بھی دیکھا ہے, جن کے پاس پیسے ہیں ان کے معاملات الگ ہیں اور قریب سے دیکھا ہے. آپ بالکل دیکھیں نا منڈی کے اندر جا کے صورت حال دیکھیں, جو کمیشن ایجنٹس کا معاملہ ہے یا جو غریب لوگ ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں. ابھی جو غریب خود سے کیلا نہیں بڑھا لے گا قیمت اس کی, اس نے کہاں سے وہ باغ سے لے کر آئے گا کیا, اس نے تو کسی جا کے تھوڑا سا خریدنا ہے اور اپنی دیہڑی لگانے کے لیے بیچنا ہے. تو جہاں سے قیمت بڑھے گی وہ دیکھنا ہے. وہ تو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, وہ تو آپ کے ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, وہ تو سینٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کہ جنہوں نے معاملات کو کنٹرول کرنا ہے. وہاں سے جب صورتحال نیچے بہتر نہیں آئے گی تو غریب بیچارے کے پاس کیا بچے گا. صحیح صورتحال ہے. چلیں احمد صاحب سیاست کہاں دیکھ رہے ہیں؟ مریم نواز کو حمزہ شہباز کے اختلافات سے بھی انہوں نے ان کو بے بنیاد قرار دے دیا, واقعی ایسا ہے؟ دیکھیے اختلافات تو ہے, اب اس سے آپ یہ لاکھ انکار کرتے رہے, ہمیں نہیں پتہ کہ میاں صاحب جو ہیں وہ کیوں اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ جان بوجھ کے, اور ان کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں, مطلب وہ آ سکتے تھے لیکن انہوں نے تو کہتی ہیں مریم بی درار کے ہمیں وہ پھولا ہوا سوجا ہوا چہرہ بھی نظر آتا ہے. جب بڑے میاں صاحب یاد ہے وہ موٹر وے سے ہوتے ہوئے وہاں پہنچے تھے, لاہور میں جلسہ ہوا تھا, اور وہ آ کے جب وہاں پہ بیٹھے تھے تو وہ کس طرح کی ان کی وہ تھی جیسچر اور باڈی لینگویج, اور وہ سارا بتا رہا تھا کہ ان کے دل میں اور ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب یہاں پہ جو ہے ان کے کنونشن ہوا کارکنوں کا, اور وزیر اعظم شہباز شریف کے نعرے لگوائے تھے, اور بڑے میاں صاحب اس کے اوپر کتنے ناراض ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ انہوں نے پھر جب ڈگ آؤٹ کیے تو پتہ چلا کہ یہ کس کی شرارت ہے اور اس کے پیچھے کون ہے. تو بات یہ ہے کہ بیچ کی کہانیاں سب کو پتہ ہے. رانا صاحب اس دنیا کے اندر اقتدار کے لیے بھائی نے بھائی کو مارا ہوا ہے, باپ نے بیٹے کی جان لی ہوئی ہے, بیٹوں نے باپ کو جو ہے وہ سڑکوں پہ گھسیٹا ہوا ہے. یہ دنیا بڑی ظالم ہے اور بڑی کرول ہے. یہاں پہ اقتدار جو ہے وہ کچھ نہیں دیکھتا, اقتدار بہت نامراد چیز ہے. یہ اقتدار کے ایوانوں میں گھسنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ بھی اسی طرف جاتا ایک راستہ ہے. کہتے ہیں بریانی سلامی وغیرہ کی ضرورت نہیں. دیکھیں بریانی تو انہوں نے کھلانی ہے, بریانی نہیں کھلائیں گے تو کوئی نہیں آئے گا, اور سونامی نہیں آنا. سونامی جتنا آنا تھا وہ آ گیا. میں بتاؤں آج الیکشن کرانے, آپ دیکھیں کے پی کے اندر جو ہے نوشہرہ والے الیکشن میں جو پی ٹی آئی کا حال ہوا ہے نا, اب یہ پی ٹی آئی کو نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہوگا کیا. کبھی بھی کے پی نے 2 دفعہ لوگوں کو نہیں جتایا, کے پی کی تاریخ رہی ہے, لیکن کے پی نے ان کو 2 دفعہ ووٹ دیا. پٹھان بہت خوددار ہے, پٹھان بہت سوچتا ہے, پٹھان بہت نظر بھی رکھتا ہے, اور پٹھان بدلہ بھی لیتا ہے. تو پٹھان اس دفعہ بدلہ لے گا, اور وہ بدلہ بڑا برا ہوگا. تاریخ رقم ہوئی تھی, تاریخ رقم انہوں نے کی تھی اور کر دیا. نوشہرہ کے الیکشن میں انہوں نے تاریخ رقم کی, انہوں نے کہا پھر تو دیکھ لو, ٹھیک ہے تاریخ رقم کی انہوں نے. تاریخی رقم کر رہے ہیں. ہاں, اور اس دفعہ جو کام کا مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ کتنا ہو رہا ہے, تاریخ رقم بڑی اچھی ہے. انہوں نے پتہ کیا کیا, وہاں پہ اتنی پولوشن تھی, انہوں نے کیا کیا, وہاں پہ جو پودے لگائے نا وہ سارے پلاسٹک کے لگا دیے, اور اس کے اوپر سے دم نہیں ہے. میں صاحب آپ یہ نہیں میں آپ کو سیریس کہہ رہا ہوں, باقاعدہ کیس ہے. انہوں نے وہاں پہ خوبصورتی بیوٹیفیکیشن کا ایک بجٹ تھا, اس بجٹ میں انہوں نے باقاعدہ بجائے اس کے کہ اصلی پودے لگاتے ہیں وہ انہوں نے وہاں پہ جو ہے نا وہ نقلی پودے کھڑے کر دیے تاکہ اچھا خوبصورتی کے لیے. وہ یہ ہوا کہ ساری جو بس سروس تھی, یہ کھدائی کی ہوئی تھی, وہ سارا اس کے اوپر جمتا رہا ہے. اب وہ اتنی گرد و غبار ہے پشاور کے اندر کہ آپ تصور نہیں کر سکتے, اور وہ ان کو باقاعدہ پودے وہاں سے ہٹانے پڑیں گے. ایک خبر میرے پاس ایسی ہے لیکن میں وہ طول میں نہیں جانا چاہتا, تو عالت اختیار کر جائے گا وہ سلسلہ, اسے چھوڑیں. عتیق صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, نون لیگ میں واقعی کوئی اختلاف ہے مریم یا حمزہ شہباز کے حوالے سے, وہ تو بے بنیاد قرار دے رہی ہیں, اور دوسرا سراج الحق صاحب کی بریانی اور سونامی کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں. سر دیکھیں کوئی اختلاف سچ نہیں ہے. اب دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے, دونوں میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی گھرانے سے دونوں کا تعلق ہے. اس وقت جو سیاسی موومنٹ ہے پوری اس کو لیڈ کر رہے ہیں. ایسی صورتحال میں کہ جب ڈیوائڈ اینڈ رول والا معاملہ ہو, اس صورتحال میں وہ گزر رہے ہوں, تو ایسے کبھی بھی وہ نقصان نہیں کریں گے. نہیں, اگر مجھے تو میرے خیال میں تو شاید کوئی اتنی بڑی جنگ بھی نظر نہیں آتی. وہ جانشینی کر رہی ہیں اپنے والد کی, اور وہ شاید پی ایم شپ کے لیے ہو رہی ہے, اور حمزہ والد صاحب کی ہی جانشینی کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ تک تو جا سکتے ہیں. انہوں نے کبھی اتنا ذکر ہی نہیں کیا کہ میں پی ایم شپ پہ جاؤں. اس جھگڑے کو ہم کچھ تھوڑا سا وقت دے دیتے اس صورتحال میں کہ جب ان کے پاس اقتدار ہوتا. اس وقت یہ جنگ لڑ رہے ہیں, اس وقت تو یہ پورے پاکستان کی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اندر جو ہے وہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیں گے؟ اگر ان کو کچھ ایک دوسرے کے ساتھ مسئلے مسائل ہوں گے بھی تو کبھی بھی وہ سرفیس پر لانے کی کوشش نہیں کریں گے, وہ اس کو دبانے کی کوشش کریں گے. ایسا کچھ نہیں ہے, وہ لیٹر آن کی. سراج الحق صاحب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سراج الحق صاحب میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی آپ سمجھ لیں کہ کمزور اور افسوسناک کردار رہا ان کا.
سینٹ کے الیکشن میں آپ کی پولیٹیکل پارٹی ہے, آپ پورے بالکل آپ پاکستان میں کو کردار تو ادا کرنا آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ کسی ایک طرف تو اپنا پلڑا یا حکومت کی طرف ہو جائیں یا پھر آپ جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف ہو جائیں. یہ وہ کہتے ہیں نا موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ, یہ بیرون دریا بیٹھ کے تو صرف ایک طرح کی گفتگو کر دینے سے کافی نہیں ہوتا, ایک تقریر کر دینا اور میسج دینا. میں ایک جملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں احمد صاحب, یہ مصطفیٰ کمال نے بولا ہے, میں اس جملے پہ ضرور فوکس کروانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں مسائل کا حل, پہلے تو وہ سندھ سرکار سے نالا ہیں, کہتے ہیں مکمل ناکام ہو گئی, کراچی کچرا کنڈی بن گیا, لیکن ایک جملہ انہوں نے بولا کہ محرومیاں بڑھتی ہیں تو دشمن فائدہ اٹھاتا ہے. تو مسائل کا حل مقامی نمائندوں کو بااختیار بنانے سے ہوگا, لیکن یہ محرومیاں بڑھتی ہیں تو دشمن فائدہ اٹھاتا ہے. کتنا اس پہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دھمکی ہے یہ, وہی پرانا ایم کیو ایم والا وتیرہ ہے ان لوگوں کا کہ محرومیاں بڑھیں گی تو دشمن فائدہ اٹھائے گا. دشمن فائدہ کیا اٹھائے گا کہ پھر ہمیں دشمن لے لے گا گود, آپ نہیں لیں گے تو پھر ہمیں انڈیا وہ گود لے لے گا, آپ نہیں لیں گے تو ہمیں MI6 گود لے لے گی, آپ نہیں لیں گے تو ہمیں کہیں نہ ساؤتھ کہیں افریقہ اگر میں گود ایک لے لے جملہ گا. بولوں کہ یہ اس ٹھیک لیے ہے نا, کہا یہ گیا دھمکی بھائی ہے اٹھا نا, لو فائدہ. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ دھمکی ہے, یہ اسٹیٹ وے یہ ریاست پاکستان کو, حکومت پاکستان کو اور اداروں کو باقاعدہ دھمکی لگا رہے ہیں کہ بھائی جان آپ ہمیں گود لیں, ہم آپ کی گود میں کھیلنے کے لیے تیار ہیں, اگر آپ نہیں کھلائیں گے تو کوئی تو ہمیں کھلائے گا, ہم نے کہیں نہ کہیں تو کھیلنا ہے. سو آپ دیکھ لیں کہ اب آپ نے کھلانا یا ہم کہیں اور چلے جائیں. یہ ایسے ہی کرتے آئے ہیں انہوں نے, اسی طرح بیٹھ کے انہوں نے عوام کو تو ان سے کوئی غرض نہیں, آپ پیغام کہیں اور ہی دینا چاہتے ہو. رانا صاحب اتنا عرصہ ان کے پاس حکومت رہی ہے, وہ آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے ایم کیو ایم, وہ مطلب ہے کہ وہ ان کے پاس لوکل گورنمنٹ ان کے پاس تھی, سب کچھ ان کے پاس, وہ بڑا ایک گمبھیر قسم کا انداز تھا, مشرف دور سے پہلے سے. یہ صرف انہوں نے 85 کے الیکشن کے اندر جو غیر جماعتی انتخابات ہوئے تھے جنوجی صاحب کی حکومت میں, اس میں انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا, اس کے بعد انہوں نے ہر حکومت کا حصہ رہے. نہیں وہ جو وسیم اختر صاحب نے, وہ نم تھے یا غم تھا؟ وہ تو جانے کا غم تھا نا, وہ چونکہ غم تھا, نم نہیں تھے, کوئی نمی کوئی ایسی نہیں تھی کہ وہ بڑی شدت یاد آئی کیا کروں, اور جاتے ہوئے عین وقت پہ کیوں یاد آیا ان کو, پھر اٹھا کے انہوں نے پھینکے تھے. اس وقت تو بھائی ٹائم ہی کوئی نہیں پیچھے, آپ اتنا عرصہ انجوائے کرتے رہے, اس وقت آپ کو یاد نہیں ہے, آپ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ مجھ سے نہیں چلا رہا, مجھے فنڈ نہیں دے رہے, مجھ سے وہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, آج آپ کو جو ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے کون سے تیر مار دیے تھے, ٹھیک ہے نا, سردی صاحب, رانا صاحب, سردی صاحب جب تھے وہاں کے آپ ذکر ضلع ناظم, اس نے زیادہ کام کیا ہوا ہے, آپ اس کو بھول جاتے ہیں. اس کی نسبت سردی نے زیادہ کام کیا تھا وہاں پہ, وہ جماعت اسلامی کے تھے. سو آپ ان کو, ان کے کام کو اور ان کے کام کا اگر موازنہ کریں نا تو اس کا کام اس سے کہیں زیادہ ہے. یہ چونکہ اس وقت ایم کیو ایم کی حکومت تھی, ایم کیو ایم نے ذرا ان کو اٹھا کے وہ بڑے دورے کیے, وزٹ کیے, ایوارڈز دیے, بڑی شاباشیاں انہوں نے لی. چلیں عتیق صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جملہ کہ محرومیاں بڑھتی ہیں تو دشمن فائدہ اٹھاتا ہے, اور کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب؟ دیکھیں نا, یہ جو ہماری ہسٹری ہے, ابھی بالکل احمد صاحب نے درست فرمایا کہ ہماری ہسٹری میں دیکھیں نا, انہوں نے ذکر کیا ایم کیو ایم کا, انہوں نے بلوچستان میں, اب دیکھیں کہاں کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں, جو اس وقت صورتحال ہے وہ ہے کیا, آپ کن لوگوں کے سامنے کیا بات کر رہے ہیں, آپ انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان لوگوں کو, اور کسی اور کو میسج دے رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ یہاں پر بالکل تیار بیٹھے ہیں, اگر ہمیں یہ کچھ نہیں دیں گے تو ہم آپ کے پلڑے میں یا آپ کی گود میں بیٹھنے کو تیار ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ افسوسناک پہلو ہے. ہاں ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ کرکس ہے آج کے پروگرام کا, یہ ہے کہ ہمیں پولیٹیکل میچورٹی کی ضرورت ہے. ہم میچور نہیں ہو پائے ابھی تک, ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ریفارمز کی جس کے حوالے سے میرا خیال ہے جن کو میں آپ کی بات سے اتفاق کر لیتا ہوں, لیکن وہ میچورٹی کیسے آئے گی؟ 3 بار کے اقتدار ہیں ان لوگوں کے, انہوں نے ساری زندگیاں, نسلیں, یعنی نسل در نسل پیڑھیاں چل رہی ہیں ان کی, تو ابھی بھی میچورٹی نہیں آئی, تو وہ کون سی اصلاحات ہیں اور وہ کون لائے گا؟ یہ سیلف سینٹرڈ اپروچ کی وجہ سے ہر ایک کو صرف اپنی ذات نظر آتی ہے, اپنا فائدہ نظر آتا ہے. وہ خود کو چاہتا ہے کہ مجھے نہ میں کسی قانون کے تابع ہوں, نہ میں کسی کو جواب دے ہوں, نہ مجھ سے کوئی پوچھے, میں صرف دنیا میں آیا ہوں انجوائمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے احمد صاحب, کورونا حالات تو بہت خراب ہو چکے ہیں, یعنی میں وہ شدت بیان کر رہا ہوں کہ مزید 3667 افراد کو کورونا ہو چکا ہے, اور شرح اچھی خاصی بڑھ چکی ہے. تشویش ہے NCOC کو, اور آج اہم بیٹھک بھی ہوگی, تعلیمی اداروں کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی, 24 مارچ کو اس کا بھی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. اور سب سے بڑی بات, وزیر اعظم یعنی سرکار اور خاتون اول وہ بھی اسی کا شکار ہو چکی ہیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ساری صورتحال؟ اچھا رانا صاحب, میں تھوڑا اللہ انہیں صحت دے, لیکن وہ حوالہ تو بنتا ہے. بالکل بڑا ہمارے لیے بڑی مطلب ہے کہ ہم سب لوگ دعا گو ہیں, بالکل دم دعا گو ہیں, ہمارے وزیر اعظم کو, ان کی اہلیہ کو جو ہے اللہ پاک صحت تندرستی عطا فرمائے. بات یہ ہے رانا صاحب کہ ہم یہاں پہ واویلا ہو رہا ہے کہ یہ جو کرونا ہے یہ اس وقت جو بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے, جو بہت زیادہ جس کے نتیجے میں مسئلے ہو سکتے ہیں, یہ ہے UK سے آیا ہوا ہے. ایسے ہی UK میں تو کل 33 بندے مرتے ہیں اور آپ کے 44 مر جاتے ہیں. بالکل.
اچھا اب اور یو کے میں آپ ذرا گراف اٹھا کے دیکھیں، جنوری 9 جنوری کے بعد 9 جنوری میں ان کی سب سے ہائیسٹ ڈیتھ ریٹ تھا، اور 9 جنوری کے بعد پھر آہستہ 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 نیچے آ رہا ہے. وہ کون سا، یعنی ہم نے چائنا کا جو اوریجنل کرونا تھا نا وہ ہم نے سہ لیا ہے، وہ سہ لیا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے یہاں اتنا نہیں ہوا. اور جو اوریجنل کرونا تھا نا وہ، اور جو ایک ایسا کرونا جو کہ گھوم پھر کے یہ کوئی فیک کرونا ہے. دیکھ رانا صاحب بات یہ ہے، تیسری لہر ہے، اپنے سمپٹمز ہیں، اپنے اثرات ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک ایسا کرونا جو کہ دیکھیں فرسٹ ہینڈ کرونا ہوتا ہے نا، یہ سیکنڈ ہینڈ تھرڈ ہینڈ کرونا ہے جو ہم تک پہنچا ہے. اچھا تھرڈ ہینڈ کرونا سے ہم اتنا ڈر رہے ہیں اور فرسٹ ہینڈ کرونا کو ہم نے بھگت لیا. اور رانا صاحب ویکسین بکنی ہے، کل انہوں نے قیمت رکھ دی ہے، ٹھیک ہے نا، 8,000 کچھ انہوں نے جو ہے ایک شاٹ کی قیمت رکھی ہے، 16,000 روپے کی ویکسین بکنی ہے. آپ 26 کروڑ کا ملک ہے، 26 کروڑ لوگوں کو اگر 8,000 کے حساب سے ویکسین دیں گے، آپ ذرا ریٹ نکال لیں، پیسے دیکھ لیں، بندے کون. اور بھائی اس ملک میں تو ماسک اگلوں نے بیچ دیے، اس ملک کو کیا کیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا، ماسک کے اٹھا کے انہوں نے ایک سے ملک کو لا کے پیسے بیچ دیے، پیسے کما لیے. اب ساری گیم ہو رہی ہے، ذرا تھوڑا سا اس کو گمبھیر کریں گے، مر گئے اور بس ویکسین بیچ دی. کیسے دیکھ رہے ہیں جی کرونا کی صورتحال؟ ایک تو پرائم منسٹر کے حوالے سے دعا گو ہوں. ایک افسوسناک پہلو میں پولیٹیکل میچورٹی کی پارٹیز کے حوالے سے بات کر رہا تھا. ہم نے عوام کے بھی دیکھا سوشل میڈیا پر جو مذاق اڑایا گیا اس کا، ایک شخص کی جو ہے وہ، اب ظاہر آپ کا پرائم منسٹر اور آپ کے ساتھ جو کچھ آپ نے دیکھا طوفان بدتمیزی تھا. اس کو بھی دیکھیں، ہمیں عوام کی سینس میں بھی کچھ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ پڑھیں. باقی جو کرونا کا معاملہ ہے، چلیں جو بھی ہے جیسی بھی ہے، آپ کا احتیاط کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا. آپ ماسک پہنیں، آپ سینیٹائزر یوز کریں، آپ احتیاط کا دامن جو ہے وہ تھام کے رکھیں، اس سے آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا. اس کے بعد اگر خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہوتا ہے تو یہ الگ معاملہ ہے، اس کے ذریعے آپ جاننے کی کوشش کریں حقیقت ہے. صحیح. ایوز صاحب آخری جملے مجھے چاہیے، محدود وقت ہے، اور یہ جملے میں جاننا چاہتا ہوں مہنگائی کے حوالے سے، اور اسپیشلی سوئی گیس حکام نے 97% بڑھانے کی سفارش کرتی ہے. رانا صاحب وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی نا، انہوں نے تہیہ کر لیا کہ ہم نے غریب آدمی چھوڑنا ہی نہیں. تہیہ ہو گیا غریب آدمی کو نہیں چھوڑنا. وقت کسی بھی طرح سے مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا شکریہ احمد صاحب. عتیق صاحب آپ کی آمد کا شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے پاس.